नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 18वां पारा शुरू करेंगे और सूरतुल मोमिनून जो है वो शुरू करते हैं। और सूरतुल मोमिनून जो है ये मक्की सूरा है और इसकी आयात जो हैं वो 118 हैं और रुकुआत जो हैं वो 6 हैं। और इसके बारे में जैसे हमें थोड़ा सा एक दो हदीस से पता चलता है कि जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान था, यानी जैसा कुरान में जो इखलाक बताया गया है एग्जैक्टली वैसा ही आप सल्लम का अखलाक था। और फिर क्या है कि आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 10 आयात पढ़कर सुनाई और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात पर अमल करने वाले थे। और यही इंशाल्लाह 10 आयात ये सूरतुल मोमिनून की जो है आज हम पढ़ेंगे और वहाँ से हमें पता चलेगा कि बेसिकली अखलाक जो है वो एक मोमिन का कैसा होना चाहिए, जिस पर कि आप सल्लम जो है वो अमल करने वाले थे। और इसके अलावा एक और हदीस में जैसे पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लम पर वही उतरती तो आपके चेहरे के आसपास जैसे शहद की मक्खी की तरह बिनबनाहट की आवाज़ होती। और जब ये 10 आयात नाजिल हुई तो उस वही के बाद आप सल्लम यानी इस सूरह मोमिनून की पहली 10 आयात जब नाजिल हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि आप सल्लम जो है किबला रुख हुए और दुआ की। दुआ क्या की कि ए अल्लाह हमें ज्यादा कर, थोड़ा ना रहने दे, हमें इज्जत दे, जिल्लत ना दे, अता कर, महरूम ना कर, मुकद्दम कर, गैर मुकद्दम ना कर, खुश कर दे और हमसे खुश हो जा, राजी हो जा। फिर फरमाया कि मुझ पर 10 आयात नाजिल हुई हैं, जो इन पर अमल करेगा जन्नत में जाएगा। तो सुभान अल्लाह, यानी बहुत बहुत अहम आयात हैं ये पहली 10 आयात। एक तो ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया कि आप सल्लम का अखलाक क्या था, यानी जिसको ये जानना कि आप सल्लम का अखलाक कैसा था तो इन 10 आयात को पढ़ लें क्योंकि आप सल्लम जो है इन 10 आयात पर अमल करने वाले थे। और इसके अलावा क्या है कि आप सल्लम ने क्या फरमाया कि ये 10 आयात हैं और जो इन पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इंशाल्लाह इन आयात को शुरू करते हैं। सूरतुल मोमिनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बड़ा ही मेहरबान नहायत बार बार रहम फरमाने वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून। बेशक फलाह पा गए ईमान वाले। यहाँ पर जो है ईमान वालों की बात है और इसकी उनकी फलाह की बात है, कामयाबी की बात की जा रही है कि जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, वो क्या है, बेशक कामयाब हो चुके। अब यहाँ पर देखें, एक तो यानी क्या है कि कद से बात शुरू हो रही है। कद जो है यानी यकीनी बात है। और किसी भी यानी वर्ब से पहले, किसी लफ्ज से पहले जब ये आता है तो इसका मतलब है कि जो काम आगे बताया गया है वो क्या है, गारंटेड है, यानी डेफिनेटली, सर्टनली, यकीनन ऐसा है, यानी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो ईमान ले आया वो क्या है, उसकी कामयाबी क्या है, गारंटेड है, यकीनन वो कामयाब होगा। और इसके अलावा यकीन के अलावा इसमें एक और चीज भी है कि करीब होने का भी पता चलता है। यानी यहाँ पर क्या बात पता चल रही है कि बेशक यकीनन मोमिनीन जो है वो, मोमिनून जो है वो कामयाब हो गए। इसके अलावा यानी क्या है कि ये इनकी कामयाबी कोई बहुत दूर नहीं है, बल्कि क्या है, करीब है, यानी बहुत जल्द क्या है, मोमिनून मोमिनून को उनकी कामयाबी जो है वो मिल जाएगी। यानी ये कामयाबी यकीनी है और करीब ही है, बहुत दूर नहीं है। और अब यहाँ पर जो है कामयाबी के लिए जो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या है, ईमान का होना। ईमान का होना जो है कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और जिस कामयाबी की यहाँ पर बात की जा रही है उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है अफलहा। अफलहा जो है ना बेसिकली फा लाम हा से है और इसमें जो है ना
3 बेसिकली बुनियादी बातें पाई जाती हैं। 3 बुनियादी बातें क्या हैं कि फाड़ना, कामयाबी और बका। ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं कि ये कैसा अमल है कि जिसमें फाड़ने का प्रोसेस है, कामयाबी मिलती है और कामयाबी कैसी है? बाकी रहने वाली है। तो ये फलाह जो है ना, इसके बेसिकली असल में मतलब देखें अरबिक में तो किसान को भी कहा जाता है। तो किसान क्या करता है? बीज बोने के लिए पहले जमीन को फाड़ता है, और जमीन की तैयारी जो है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि फसल से ज्यादा यानी जमीन को प्रिपेयर करना भी अच्छी खासी मेहनत का काम होता है। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि अच्छा खासा अमल रिक्वायर है, मेहनत और मुशक्कत रिक्वायर है, यानी खूब खूब मेहनत मुशक्कत करता है। और सेकंड चीज क्या आ जाती है फलाह में? कामयाबी। यानी पहले क्या था? फाड़ना। और अगर हम किसान से इसको रिलेट करें तो किसान किस तरह से जो है अपनी जमीन को जो है खोदता है, उसको प्रिपेयर करता है, खूब मेहनत मुशक्कत करता है। और सेकंड चीज है कामयाबी। सुभान अल्लाह, यानी जब जमीन को खूब अच्छे से तैयार करता है, उस पर खूब अपनी मेहनत और तवज्जो लगाता है, तो उसके बाद क्या है? फसल पकने पर कामयाबी से हमकिनार होता है। और फिर उसके बाद जब उसकी फसल पक जाती है तो उसका फायदा क्या है? उसके पास बाकी रह जाता है। तो यानी क्या है कि ऐसी कामयाबी जो कि अपने अमल और मेहनत के नतीजे में होती है। ये कामयाबी जो कि ईमान लाने पर मोमिनून को मिल रही है, ये कैसी कामयाबी है? जो कि इंसान उसके अपने अमल और मेहनत का नतीजा है। और कामयाबी की अगर हम डेफिनेशन देखें कि कामयाबी क्या है, कि किस चीज को हम कामयाबी कहते हैं, यानी जो असल मुकम्मल कामयाबी है वो क्या है? कि जब हम किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी चीज को जो कि हमें रिक्वायर है या जिसको हम चाह रहे हैं, जो जो कि हमारी मुराद है, वो हमें मिल जाए, उसका हासिल हो जाना। यानी मुराद का हासिल हो जाना, जो आप चाह रहे हैं वो चीज आपको मिल जाए। और ये यानी पसंदीदा चीज मिल जाए। और उसके साथ साथ कामयाबी में ये पहलू भी है कि नापसंदीदा चीजों का हट जाना, नापसंदीदा चीजों का दूर हो जाना। यानी कामयाबी क्या है? पसंदीदा चीज का मिल जाना, और जितनी भी बेकार नापसंदीदा चीजें हैं उनका हट जाना। और ये देखें कि जितना भी आप सोच लें दुनिया में, आप अपनी जो जो आपने कामयाबियां आपको मिली हैं, जो जो आपकी मुरादें आपको मिली हैं, कोई भी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें ऐसा हो कि आपको आपकी फेवरेट चीज, आपकी मनपसंद चीज मिली हो, और उसके साथ कुछ ऐसा ना लग कर आया हो जो कि आप कहते हो कि हाय ये ना होता तो अच्छा होता। यानी दुनिया में हम जितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, उस कामयाबी के साथ हमेशा क्या होता है कि कुछ नापसंदीदा चीजें हमारे साथ आ जाती हैं। तो वो कामयाबी जो है ना, मुकम्मल परफेक्ट सक्सेस नहीं बनती। तो यहाँ पर जो कामयाबी मोमिनून को मिलने वाली है, मोमिनीन को मिलने वाली है, वो कैसी है? आखिरत में। आखिरत में क्या होगा कि इंसान को उसकी पसंदीदा चीज मिल जाएगी, जिसको वो चाहेगा, तलब करेगा, यानी जन्नत की सूरत में उसकी मुराद उसको मिल जाएगी। और जन्नत में क्या है? कोई नापसंदीदा चीज वहां पर नहीं होगी। तो सुभान अल्लाह, ये वो कामयाबी है जो कि ईमान लाने पर मोमिनून को मिलने वाली है। और ये कामयाबी क्या है? सिर्फ आखिरत ही में इंसान हासिल कर सकता है। दुनिया में आप जितना मर्जी परफेक्शन के पीछे भाग जाएं, आपको परफेक्शन नहीं मिल सकती। हर कामयाबी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा लगकर जरूर आएगा जिसके मुतल्लिक आप ये कहेंगे कि ये ना होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये ना होता तो ज्यादा मजा आता। तो दुनिया में हर चीज आर्जी है। जैसे कि फलाह में हमने 3 बुनियादी चीजें पढ़ी। क्या है? कि फाड़ना, कामयाबी और बका। इवन कि दुनिया में आप कहें कि अच्छा नहीं, मेरे मुझे कुछ ऐसा मिला जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि ये बुरा था और ये ना होता, फिर भी उसमें बका का अंसर जो है ना वो नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर चीज क्या है? आर्जी है। आज आपको मिल गई है, कल उसमें उसका क्या होगा कि खत्म हो जाएगी, यानी आर्जी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो ये जो कामयाबी है जो कि फलाह में पाई जा रही है, ये कैसी है? हमेशगी की है, इसमें बका है, इसमें कभी फना नहीं है, हमेशा बाकी रहने वाली है। तो ये कामयाबी कहाँ पर मिलेगी मोमिनीन को? आखिरत में मिलेगी। अब ये जो मोमिनीन जो कि
جن کے بارے میں گارنٹیڈ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان والے فلاح پا گئے، آگے ان کی کچھ خوبیاں ہمیں، کچھ کوالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں جس کی بنا پر وہ کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے پہلی ان کی خوبی جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم، اپنی نماز میں خاشعون، انکساری اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی پانے کے لیے سب سے پہلی بات جس چیز پہ ایک مومن کو بھرپور توجہ دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر جو ہے انسان، ایک مومن جو ہے اس کی پوری پوری توجہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر نماز میں خشوع کا حاصل کرنا، خشوع کا ہونا جو ہے نا، اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے۔ اب یہ جو خشع کا ورڈ ہے، یہ کس طرح کی انکساری ہے؟ یعنی ایسی عاجزی، ایسی انکساری جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو۔ اور یعنی دل میں جو ہے ڈر اور ہیبت طاری ہے کسی کی عظمت کی، کسی کی بزرگی کی، اور ایسی ہیبت طاری ہے کہ وہ ڈر صرف دل میں نہیں ہے، وہ ہیبت صرف انسان کے دل میں، دل کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ کیا ہے کہ اس ڈر اور عاجزی کا اثر جو ہے انسان کے جسم کے اعضاء پر بھی جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب دل میں کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی کا، کسی کی بزرگی کا دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو یہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ انسان کے جو ظاہر اعضاء ہیں یہ ان پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ مرعوب ہو کر جھک جاتی ہیں، آواز جو ہے انسان کی پست ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت روبدار پرسنالٹی ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، تو اس کے سامنے آپ بہت اونچی اونچی بات نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی ڈر، اس کی پرسنالٹی کا خوف اور ایک روب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے مؤدب انداز میں اپنی گفتگو، یعنی اپنی اس کی، یعنی چاہ کر بھی وہ اونچا نہیں بول سکتا۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ گھر میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں تو سبحان اللہ ان کا اتنا روب اور دبدبا ہوتا ہے ان کی شخصیت کا دوسروں پر، کہ دوسرے ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بہت پست رکھتے ہیں، بہت نیچا دھیما رکھتے ہیں، یعنی کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ بلند آواز سے جو ہے ان کے سامنے بات کر سکے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل میں ان کے اس بزرگ کے لیے، اس شخصیت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ روب ہوتا ہے۔ تو جو دل میں ادب، احترام اور روب تھا وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہا، بلکہ کیا ہے کہ زبان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اس کا جو ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ روب اور ڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ باقی اعضاء کو بھی دیکھیں کہ ان پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے، کہ یعنی وہی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایسے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں جن کا کہ روب اور دبدبا ہے، تو انسان یوں ہی بے ڈھنگا سا ہو کر یا جس طرح سے چاہے بیٹھ جائے، جس طرح کی چاہے حرکتیں کر لے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ انسان بڑے مؤدب انداز میں اور بڑا سوچ سمجھ کر اپنے اس کو پوسچر کو رکھتا ہے کہ میں جس طرح سے بیٹھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی ہو اور ڈس رسپیکٹ ہو جائے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ خشوع جو ہے نا، صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا میرے دل میں جو ہے خشوع ہے، اور یہ کہ اگر جسم پر یہ ظاہر نہیں بھی ہو رہا تو پھر بھی میرے دل کے اندر ہے، نہیں۔ خشوع ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہوتی تو ایکچولی دل میں ہے، دل ہی میں ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے انسان کے جسم پر بھی آتا ہے، انسان کے اعضاء سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی خشوع کا تقاضا پھر یہ ہے کہ انسان نماز میں باادب کھڑا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، اور نہ ہی یہ کہ اپنے کپڑوں کو ادھر ادھر ٹھیک کرتا رہے، سنوارتا رہے، اور یہ کہ جیسے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں تو اچھا خام خواہ میں اپنا دوپٹہ ادھر سے ادھر، بینگلز پہنی ہوئی ہیں تو کبھی ان کو یعنی اٹھتے بیٹھتے ٹھیک کر رہی ہیں، یا اگر مرد ہیں تو وہ اپنی داڑھی کو خام خواہ میں جو ہے ان کو ہاتھ پھیرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی خشوع میں شامل ہے کہ نماز میں جو ہے ادھر ادھر کے خیالات جو ہے نا وہ دل میں نہیں آنے چاہیے۔ انسان کی توجہ جو ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیں وہی ہم اگزامپل لیں گے کہ گھر کا بزرگ جس کا کہ روب اور دبدبا ہے، تو اگر وہ کوئی بات کرے
تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے غیر متوجہ ہو کر اس کی یعنی کیئرلیس اس میں انداز میں جو ہے وہ اس کی بات کو سنیں گے، نہیں، بہت جسے کہہ لیں کہ توجہ کے ساتھ اور پوری اہتمام کے ساتھ جو ان کی بات کو سنا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے نہ سنی تو یعنی بیسیکلی ان کا روب اور دبدبا ہے، ڈر ہے کہ ہم ان کی بات کو ہر صورت میں بہت توجہ سے سنیں گے، اور اس وقت سنتے ہوئے ادھر ادھر کی تمام باتوں کو ہم جو ہے سائڈ پہ کر دیں گے۔ کوئی ہمیں جو ہمارا بچہ بھی پیچھے سے بلا رہا ہو تو ہم اس کو پیچھے کر دیں گے کہ نہیں، ابھی مجھے ذرا ان کی بات سننے دو۔ تو اسی طرح نماز میں بھی ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات جو ہے نا وہ نہیں آنے چاہیے، اور پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور نماز میں جو ہے انسان یہ سوچے کہ وہ نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کہہ رہا ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے اس کی پوری پوری توجہ ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ خشوع جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، نماز کے ساتھ نماز کا ادا کرنا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کامیابی کن لوگوں کے پاس ہے جو کہ نماز کو یوں ہی نہیں ادا کرتے کہ اچھا بس جس طرح سے چاہا ادا کر لیا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور مختلف قسم کی پلاننگ دل میں چل رہی ہے، مختلف باتیں ہم سوچ رہے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے نماز پڑھ لی، نہیں، بلکہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کامیابی پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ اور خشوع جو ہے یعنی سکون سے بھی آتا ہے نا کہ بے جا کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ انسان خام خواہ میں بس کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، تو انتہائی جسے کہہ لیں کہ سٹلنس ہونی چاہیے، غیر ضروری حرکت جو ہے نا قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان کہیں بہت مجبور ہو ہی گیا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کہیں خارش ہو رہی ہے یا کچھ اور ایسی پیر کے نیچے کوئی تکلیف دہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان پرابلم میں آ رہا ہے، تو آبویسلی وہ چیزیں بھی انسان کے خشوع میں جو ہے ڈسٹربنس پیدا کریں گی۔ تو ایسی چیزوں کو بھی یعنی آپ بہت غیر محسوس طریقے سے ہٹا دیں، کہ جو چیز آپ کی خشوع میں حائل ہو رہی ہے اس چیز کو بھی اگر ہمیں ہٹانا پڑ رہا ہے، کچھ کرنا پڑ رہا ہے، تو انتہائی اس طریقے سے کہ بہت زیادہ حرکت نہ ہو، غیر محسوس طریقے سے ایسی چیزوں کو جو ہے اپنے پاس سے جو ہے یعنی حرکت کی ضرورت بھی پڑے تو منیمم میں جو ہے نا یعنی منیمم ہونی چاہیے، منیمم حرکت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے، اور اسی طرح جیسے ہمیں مختلف جیسے جو مفسرین ہیں ان کے بھی ہمیں قول نظر آتے ہیں کہ خشوع کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا، ڈسکرائب کیا، جیسے کہ مجاہد جو کہ مفسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، خشوع جو ہے نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہے تو بہت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آواز اونچی ہو لیکن کس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل اگر جو امام جو ہے وہ جہری نماز پڑھا رہا ہے تو آواز بہت گلا پھاڑ کر نہیں ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ جو کہ یعنی کانوں پہ اچھی لگے، بھلی محسوس ہو، اور اس آواز میں ادب کا پہلو ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آوازوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے بولتے ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یا آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کس کے سامنے کیا بول رہے ہیں، اور وہی یعنی بات ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی مجاہد کیا کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام کیا ہے؟ خشوع ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات کرنے سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ خام خواہ میں یعنی ہم انسان جو ہے نا اتنی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا ادھر ادھر ہمارے سراؤنڈنگ میں کچھ ہو رہا ہو تو ہم فٹافٹ جو ہے نا ہمارا سر جو ہے نا گھوم جاتا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نماز میں جو ہے یعنی خشوع یہ بھی ہے کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہماری نظریں کہاں پر ہونی چاہیے؟ جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اور ادھر ادھر دیکھنے سے جو وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عطا جو ہیں وہ بھی ایک مفسر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے
ना खेलना जो है खुशू है। यानी खाम खाम में अपने कपड़ों से, और समटाइम्स क्या होता है कि लोग अपनी उंगलियों के साथ इधर उधर उनको चटखाते पटखाते रहते हैं। तो ये चीजें जो है ना नमाज में इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारा क्या है, खुशू में आता है, और खुशू जो है कामयाबी पाने के लिए लाजिम है। और इसके अलावा यानी अब क्या है कि ये सारी चीजें नमाज में इख्तियार करना, इसके लिए हमें जो है ना कॉन्शियसली कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि अच्छा खुशू जो है ना बस खुद से खुद ही कोई चीज है और वो हमारे अंदर आ जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर है, बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर है। याद रखें कि पहला वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या यूज किया, कद अफलहा, कामयाब हो गए। और ये कामयाबी जो है ना यूं ही आसानी से नहीं मिलती। किसान को जहन में रखें, किसान जो है ना, यानी क्या होता है, इवन के किसान को तो छोड़ें, आप घर में ही छोटा सा अपना गार्डन बनाएं और उसमें आप जो है बस लगा दें सीड्स मुख्तलिफ चीजों के, और उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दें, ध्यान ना दें, मेहनत ना करें, तो कुछ भी नहीं ग्रो करेगा। यानी ये चीज जो है फसल का उगाना, ये इंतहाई मेहनत तलब काम है। किसान जो होते हैं उनकी जिंदगी जो है ना इंतहाई बामुशक्कत होती है, और किसी भी लम्हे जो है वो अपनी फसलों से गाफिल नहीं होते। यानी हर लम्हा कुछ ना कुछ उनको बेहतर बनाने के लिए, उस कामयाबी को पाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो इसी तरह ये खुशबू जो है ना यूं ही नहीं आ जाएगा कि अच्छा बैठे बिठाए हमें मिल जाएगा। और इसके लिए क्या है, एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, और मुसलसल मेहनत चाहिए। और ये चीज आपने भी नोट की होगी, क्या होता है कि हम एक नमाज अच्छी सी अदा कर लें, उसमें वाकई हमारा खुशू हो, तो ये गारंटी नहीं है कि हमारी नेक्स्ट नमाज जो है वो भी खुशू के साथ होगी। एक बहुत अच्छी होती है तो दूसरी नमाज जो है बस यूं ही जैसे कह लें कि ठोंगे मारकर हम उठ जाते हैं, बिल्कुल खुशू से खाली नमाज होती है। तो बेसिकली ये एक मुसलसल एफर्ट का नाम है, एक मुसलसल मुशक्कत का नाम है कि हमारी नमाजों में खुशू का होना। और क्या है कि अब चूंकि एफर्ट रिक्वायर है, जैसे कि किसान जो है ना डिफरेंट चीजें अपनी फसल को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करता है, और ध्यान रखता है कि अच्छा अब ये टाइम हो गया, अब इस वक्त ये रिक्वायर है, अब इस वक्त ये रिक्वायर है, इसमें अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको खत्म कैसे किया जाए। तो नमाज में खुशू के लिए भी हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नमाज के हमारे खुशू को जो है ना वो खराब कर देती हैं। तो उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना, उनका सॉल्यूशन, उनका हल ढूंढना, ये हम सब पर है। यानी एक जनरल तो हम किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं अच्छा खुशबू पाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन एक्चुअली हर इंसान जो है ना अपने आप को खुद एनालाइज करेगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे नमाज में खुशबू आने में हायल होती हैं। उन चीजों को वो डिटेक्ट करे, और फिर उसके बाद उनको हल कैसे करना है ये भी वो खुद सोचेगा कि किस तरह से उन चीजों को जो है वो अवॉइड किया जाए। और ये भी है कि जैसे कि यानी क्या होता है कि नमाज में जो है ख्यालात, जैसे क्या होता है कि ख्यालात को इधर उधर ना जाने देना। तो इसमें एक ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अ, यानी नमाज से पहले जो है ना बेजा किस्म की जो बातें होती हैं बहुत, यानी क्या होता है कि समटाइम्स हम फोन पे बात करके हटते हैं, और फोन भी हम शुरू करते हैं कि अच्छा नमाज का टाइम होने वाला है, चलो किसी से बात कर लें। अच्छा अब बात की तो बात करने के फौरन बाद हम कहते हैं अच्छा उसी, यानी इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं, और हम कहते हैं चलो उठो अब नमाज पढ़ लो। अब नमाज क्या होगी, वो सारा रिकॉल होगा, जो कुछ हमने बातें फोन पे की थी, जितनी गप्पें लगाई थी, वो सारी की सारी बातें जो है ना वो हमारी नमाज में बेसिकली रिपीट हो रही होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमाज से पहले ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजें जो है ना उनको ना किया जाए। और ये कि नमाज से कुछ टाइम पहले जो है ना बाकायदा एक, यानी नमाज का टाइम आने वाला है ना, तो उससे पहले इंसान यानी इरादा करे, नियत करे कि अच्छा उससे पहले कुछ और अच्छी चीज को पढ़ ले, उससे पहले अल्लाह सुब्हाना तआला का जिक्र हो जाए, यानी कुछ अच्छा जो है वो हो, ताकि अगर नमाज में कुछ ध्यान जाए भी तो वो उस अच्छी चीज ही का हो। यानी अगर आपने अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीह की, या कुछ और अहादीस पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, या कुरान ही पढ़ा, तो एटलीस्ट क्या होगा कि आप
جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان ہے. تو کیا ہے کہ نماز سے پہلے بیکار قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے وہ اس کے بعد وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں ہمارے جو ہے وہ بیسیکلی سیم ایپیسوڈ یا اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک اور ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ کام جو ہے نا وہ ہم پر بہت سوار ہوتے ہیں کہ نماز کے دوران جو ہے کدھر خیال جا رہا ہوتا ہے، اچھا وہ لانڈری میری پڑی ہے، میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے، یا چولہے پہ ہم نے کچھ رکھا ہوا ہے اور آنچ کم تو کر دی پھر بھی جو ہے وہ دھیان ادھر ہے، اچھا کہیں جل نہ جائے. حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ آنچ کم ہے، ابھی کچھ نہیں ہونے لگا، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارا دھیان جو ہے ادھر جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کاموں کو جو ہے نماز کے حساب سے جو ہے وہ انسان پلان کرے، اور یہ کہ تاکہ نماز کے ٹائم پہ جو ہے وہ کوئی بھی ڈسٹریکشن نہ ہو. اور سپوز کہ اگر آپ کہیں کہ اچھا ہمارا کوئی کام پینڈنگ ہے یا آن گوئنگ ہے اور ہماری نماز کا وقت آ گیا، تو پھر بھی نماز کے وقت میں کیا ہے کہ انسان پورا متوجہ ہو جائے، سارے کام کے خیالات جو ہے نا ان کو نکال دے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ کام جو ہے نا، یعنی ابھی میں فی الحال اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، میری عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور میرے کاموں کو سیدھا رکھنا، میرے کاموں کو سمیٹنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اسی کی مدد ہوگی کہ میرے کام سمٹ بھی جائیں گے اور میرے کام سنور بھی جائیں گے. تو جب میرا اختیار ہی نہیں ہے، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو میں خام خام میں اپنا دماغ جو ہے ان باتوں کی طرف کیوں لگاؤں. یہ کام میرے یعنی ابھی کیا ہے، جو اہم کام ہے وہ میں اپنے رب کے لیے کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی. یہ جو میرے باقی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ میری بیسیکلی ان کو کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ انسان جو اپنے رب کی طرف چھوڑ دے کہ وہ میرے معاملات کو جو ہے نا سیدھا کر دے گا، وہ میرے معاملات کو سنبھال لے گا. تو بیسیکلی جب انسان اپنا معاملہ اپنے رب کی ذات پر ڈال دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو پھر اس کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور جب فکر نہیں ہوگی تو پھر وہ خیالات بھی کیا ہیں دماغ میں نہیں آئیں گے. اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ پر جو ہے نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ارد گرد جو ہے کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ جس سے ہم جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، یعنی پوری یکسوئی والی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نماز جو ہے اس کو وقت پر ادا کیا جائے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب نماز کو ہم بہت اینڈ ٹائم پہ لے جاتے ہیں، آخری وقت پر لے جاتے ہیں، تو نماز جو ہے پھر ہماری جلدی جلدی ہو جاتی ہے کہ بس اب جو ہے نا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو پھر آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو نماز میں خشوع جو ہے پھر نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یعنی نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، لیکن ان خیالات کو یعنی obviously کیونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو شیطان تو فوراً جسے کہہ لیں کہ آ جاتا ہے اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں انسان کو یاد کراتا ہے. کہ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے ہی انسان نماز کے لیے آتا ہے تو شیطان جو ہے وہ فوراً یاد کراتا ہے، اچھا وہ فلاں چیز یاد کرو، وہ فلاں چیز یاد کرو، وہ فلاں چیز. اب شیطان تو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھگانے کا طریقہ بھی بتا دیا. پرابلم تو ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کا حل بھی بتایا گیا کہ نماز میں اگر شیطان بہت زیادہ تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے 3 بار تھوک دے. اب یہ جو 3 بار تھوکنا ہے نا یہ ڈرائی اسپٹ ہے، جسٹ جسے کہہ لیں یعنی بغیر تھوک کے، جسٹ جسے کہہ لیں کہ آواز سے ہی تھوک تھوک کرنا اس طرح سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ سچ مچ میں جو ہے وہ آپ لیفٹ سائڈ پہ تھوک دیں، بلکہ کیا ہے ڈرائی اسپٹ اس سے مراد ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے وہ پناہ کو طلب کرے، اور اپنی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے 3 ٹائمز جو ہے وہ ڈرائی اسپٹ کر دیں. تو اس سے بھی کیا ہے شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ عمل جو ہے نا پورا کانشیسلی شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، ایفرٹ اور انٹینشن کے ساتھ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کہ انسان کیسے اپنی نماز میں اپنی توجہ جو ہے قائم رکھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں ہم جو نماز ہمیں سکھائی جاتی ہے، بڑی ایک بیسک سی جسے کہہ لیں کہ نماز ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ اور وہی ورژن جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے بچپن میں، وہی ہم جو ہے بڑے ہوتے تک وہی دہراتے رہتے ہیں، اور وہ اتنا آٹو ہو جاتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ پڑھ کے وہ بس آٹو چل رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو بھی نماز میں ہمیں بے شمار ذکر اذکار مسنون پتہ چلتے ہیں جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے ایڈ کرنا چاہیے، کبھی کوئی پڑھ لیا کبھی کوئی پڑھ لیا، اس طرح آپ کانشیسلی یعنی آپ سوچیں گے کہ اب میں کون سا پڑھوں۔ اور اسی طرح جیسے صورتیں بھی ہیں، میمورائزیشن جو ہے اپنی تھوڑی سی انکریز کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی صورتیں جو ہیں وہ یاد ہوں تو صورتیں بھی جو ہے بدل بدل کر پڑھی جائیں، پلان کیا جائے کہ اچھا میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو پہلی رکعت میں نے یہ صورت پڑھنی ہے، سیکنڈ میں یہ پڑھنی ہے، تو اس طرح سے انسان بہت زیادہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اچھا ہم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو اگر پہلے سے یعنی ایک پلاننگ ہے، ایک پوری ترتیب ہے، اور جب آپ اس سے چلتے ہیں کانشیسلی اس چیز کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ کیا ہے خشوع جو ہے نماز میں مل جائے گا۔ اور اس کے لیے بہت بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، یعنی وہی بات ہے یہ جسٹ ہماری ایفرٹس ہیں، کوشش ہیں، کانشیسلی کوششیں ہیں، لیکن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے ان تمام چیزوں پر کہ ہماری کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور جیسے کہ نماز کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے کہ ہم جو ہے جو تکبیر تحریمہ کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس میں ہم جیسے ہی تکبیر پڑھتے ہیں تو ایک ہی دعا جو ہے بیسیکلی ہمیں جو سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہی وہ دعا ہے جو کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں اور بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، بہت زیادہ نہیں تو انسان ایک دو جو ہے اور زیادہ یعنی یاد کر لے تاکہ ان کو آپ چینج کر کے پڑھیں۔ جیسے کہ ایک اور بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی تھی۔ اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد، کہ اے اللہ مجھ سے میرے گناہ برف پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کی جگہ ہم یہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے میننگز اتنے خوبصورت ہے کہ انسان یعنی بیسیکلی اس کو جب پڑھے تو آپ اس کے یعنی میننگز ہی میں ڈوب جاتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ سی دعا ہمیں یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسا کہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں جو کہ آپس میں مل نہیں سکتی، اور پھر کیسے ہے کہ میرے گناہوں کو ایسے صاف کر دے کہ جیسے کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی ایک بھی نشان نہ رہے، ایک بھی گناہ جو ہے میرے نام اعمال میں نہ رہے، میری روح کے ساتھ نہ رہے۔ اور پھر کیا ہے کہ میرے گناہوں کو برف کے ساتھ پانی کے ساتھ اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی جیسے بھی ہو سکتا ہے میرے گناہوں کو بالکل صاف کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنی پیاری دعا ہے اور کتنے خوبصورت اس کے میننگز ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے یعنی خشوع میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت ڈوب جائے، ہوتا ہے نا کہ ہماری نمازیں اتنی جلدی جلدی میں کیوں ہوتی ہیں، ہم کیوں جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کیوں ایسا ہے کہ بہت لمبی نماز نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ بھی ہے، یعنی خشوع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انتہائی کسی چیز کے اندر تک چلے جائیں، یعنی انتہائی ڈوب جانا جیسے ہوتا ہے نا، اور جب انسان کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس میں بہت ان ہو جاتا ہے، بہت اندر تک چلا جاتا ہے، بہت توجہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہتا،
جیسے کہ اب ہمارے جیسے مومن تو نا یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا مووی 3 گھنٹے کی دیکھتے ہوئے ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہتا. 3 گھنٹے کی نماز کو کمپیئر کریں 3 گھنٹے کی مووی ہمیں دیکھنے کے بعد کوئی تھکن کچھ نہیں ہوگا. ہم جو ہے بالکل واو، یعنی 3 گھنٹے گزر گئے، مووی ختم بھی ہوگی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. جبکہ 10 منٹ کی نماز ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے. تو کیوں ہے کہ ہماری انوالومنٹ جو ہے نا وہ مووی میں بہت زیادہ تھی. ہم اس کے اندر تک چلے گئے تھے کہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں رہا. اور نماز میں چونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی تو وہ 5 منٹ بھی لگ رہے ہوتے ہیں بہت بھاری بھاری، اور ہم جلدی سے نماز پڑھ کے جو ہے فارغ ہو کے نماز میں سے نکل جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ خشوع ہوگا نماز کا قیام بھی بڑھ جائے گا اور انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا. آپ یعنی نماز میں اس قدر مشغول ہوں گے کہ وقت کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ اچھا اتنا وقت گزر گیا مجھے نماز کے اندر. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، خشوع میں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ اس کے بعد اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سمپل سی دعا ہے جو کہ ہمیں بتائی گئی. اس میں بھی تھوڑے سے ہمیں ڈفرینٹ ورژنز ملتے ہیں تھوڑی سی ایڈیشن کے ساتھ. جیسے کہ کیا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یعنی کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو کہ سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شیروں سے. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں آتی ہے تھوڑے سے. اور ایک اور بڑی یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم دعاؤں کو کیسے یاد کریں. اگر میننگز کے ساتھ فوکسڈ ہو کے یاد کریں تو یقین کریں کہ بہت آسانی سے جو ہے نا یہ ساری دعائیں جو ہے نا وہ یاد ہو جاتی ہیں. اور کیا ہے کہ ایک دعا جو یاد کی اس کے بعد اس کو نماز میں پڑھیں. ایون کہ آپ بھول رہے ہیں، آپ سے صحیح بھی نہیں پڑھی جا رہی، پھر بھی اس کو کوشش کریں کہ آپ پڑھیں. اور فائنلی کیا ہوگا کہ انشاءاللہ صحیح سے آپ کی اس کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ اس کو آسانی سے جو ہے پھر نماز میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ رکوع کی دعائیں ہیں وہ بھی ہم جو ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ ہمیں بتائی جاتی ہے اور ہم صرف یہی پڑھتے ہیں. اس میں بھی اور بہت پیاری پیاری دعائیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس فرشتوں یعنی جبریل کا رب. اور اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے بہت بڑی قدرت اور طاقت والا، بہت بڑی بادشاہت والا، بڑائی والا، عظمت والا. تو سبحان اللہ یعنی جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور ان کے میننگز پہ بھی فوکسڈ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے یعنی اب اس دعا میں بھی دیکھیں کہ جب رکوع میں انسان جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ رہا ہے کہ سبحان ذی الجبروتی، بہت پاک ہے بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی طاقت والا، والملکوتی بہت بڑی بادشاہت والا، اور والکبریاء والعظمہ بڑائی اور عظمت والا. تو جب یہ چیزیں ان میننگز کے ساتھ مطلب کے ساتھ انسان کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، وہ شعور کے ساتھ ان کو پڑھ رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا جو ڈر اور جو روب ہے وہ خود بخود انسان کے اوپر آ جائے گا. اور اس کے رکوع میں بھی یہ جو خشوع ہے، یہ جو روب اور دبدبہ ہے، اس کے رکوع میں بھی جو ہے وہ نظر آئے گا. اور اسی طرح جیسے سجدے کی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، جیسے کہ سجدے میں ایک دعا ہمیں بتائی کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، یعنی جو چھوٹے اور بڑے ہیں، اولہ و آخرہ پہلے اور بعد والے، وعلانیتہ و سرہ ظاہر اور پوشیدہ، یعنی سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ میرے معاف کر دے. اسی طرح یعنی کیا ہے کہ تشہد میں بھی اس کے بعد بھی ہمیں بہت ساری دعائیں پتہ چلتی ہیں، اور ہم جو ہے صرف ایک ہی دعا پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ایک اور بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما،
یقیناً تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو یعنی یہ کیا تھا کہ تھوڑی سی ٹپس ہیں کہ کس طرح سے اپنی نماز کو جو ہے اس میں خشوع لایا جائے، اس کو امپروو کیا جائے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ قرآن کی میمورائزیشن زیادہ ہونی چاہیے، مختلف صورتیں، ویرائٹی آف سوراز آپ کے پاس ہونی چاہیے پڑھنے کے لیے، اور یہ جو ذکر اذکار ہیں ان میں بھی ویرائٹی ہونی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم بدل بدل کر پڑھیں گے تو شعوری طور پر پڑھیں گے کہ اچھا اب مجھے کیا پڑھنا ہے، لیکن اگر ایک ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر آٹو ہی آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ خشوع کی بات ہے یہاں پر، اور خشوع کے بارے میں ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا، جیسے حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ کوئی خاشع جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ یہاں پر کامیابی کی بات ہے، تو یہ دیکھیں کہ انسان کی نماز اگر اچھی ہے نا، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے باقی معاملات بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ نماز میں خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے کہ ہمارا 100% نماز کے اندر ہے، 100% نماز کے اندر ہے، اور جب کسی بھی کام کو آپ اپنا 100% دیتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اور نماز ہی بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے ایمان کا بھی عکس ہوتی ہے، کہ انسان اپنے ایمان کے کس لیول پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کس طرح کا کنیکشن ہے، کیسا رشتہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یعنی انسان اپنی نماز سے بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے میں ایمان کے کس لیول پر ہوں، اور میرا اپنے رب کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ اپنی نماز کا جائزہ لے لیں، بس جیسی ہماری نمازیں ہیں اسی طرح کا ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح کا رشتہ جو ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور نماز چونکہ آخرت کی کامیابی بھی ہے، تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی خشوع کی بات ہوئی نماز میں کہ نماز میں جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو نماز میں خشوع کا حاصل کرنا یہ بہت محنت طلب کام ہے، مسلسل محنت اور مشقت چاہیے، ہر وقت انسان الرٹ ہو، چاقو چوبند ہو، تو کہیں جا کر جو ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع حاصل کر سکے گا، ادروائز نہیں کر سکے گا۔ تو جو انسان اپنی نمازوں میں ایکٹیو الرٹ اور خشوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کے معاملات میں بھی وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں ہوگا، وہ آسانی سے جو ہے نا یوں ہی ادھر ادھر جو ہے نا وہ نہیں نکلنے لگا، بلکہ جس کام کو کرے گا فلی فوکسڈ ہو کر کرے گا۔ تو سبحان اللہ، دنیا میں بھی آپ جس کام کو اپنا 100% دیں گے، فوکسڈ ہو کر کریں گے، تو اس میں کامیابی یقیناً آپ کو ملے گی۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ یعنی اگر نماز میں ڈسٹریکٹڈ ہیں تو دنیا کے باقی کاموں میں بھی ڈسٹریکٹڈ ہیں۔ اگر نماز کے معاملے میں ہم کیا ہے کہ اچھا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، جلدی پڑھ یعنی کبھی دل کیا تو وقت پہ پڑھ لی، کبھی دل کیا تو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، کبھی دل کیا تو بالکل چھوڑ ہی رہے ہیں، تو اگر نماز کے بارے میں ہمارا معاملہ ایسا ہے تو دنیاوی کاموں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ دنیاوی کاموں میں بھی ہم کیا کریں گے، اچھا کاموں کو سکپ کر رہے ہیں، کام ہمارے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، سم ٹائمز کچھ کام ہم سے چھوٹ ہی گئے۔ تو بیسیکلی اپنی اصلاح کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نماز کو درست کر لیا جائے۔ انسان کی نماز درست ہے تو اس کے بے شمار معاملات جو ہیں، بلکہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اس کے بہترین ہو جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے، خشوع جو ہے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مومنین جو ہیں وہ کامیابی پائیں گے، اور ان کی کوالٹی جو پہلی پتہ چلی کہ اپنے نماز کے بارے میں بہت کانشیس ہیں، اور نماز کو جیسے ادا کرنا چاہیے خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ویسا ہی وہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور کوالٹی ان کی بتائی جا رہی ہے کہ والذین ہم، کہ وہ لوگ جو عن اللغو، فضول باتوں سے، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ ایک اور کوالٹی کیا ہے کہ جو لغو باتیں ہیں ان سے وہ منہ پھیر کے رکھتے ہیں۔ لغو کیا ہے، یعنی بیکار قسم کی چیزیں، بیکار قسم کی باتیں، اور بے مقصد، بے معنی اور بیہودہ قسم کی باتیں، یہ ساری چیزیں لغو میں آ جاتی ہیں، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بیکار قسم کی ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا
قطن بھی میٹر نہیں کرتا، بالکل بیکار قسم کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ لغو میں ایسی چیز بھی آ جاتی ہے، یعنی لغو جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے بھی ہے، انسان کے عمل کے ذریعے سے بھی ہے، انسان کی سوچ میں بھی ہے۔ انسان کی سوچ میں بھی لغو ہو سکتا ہے، اس کے قول میں بھی لغو ہو سکتا ہے زبان کے ذریعے سے، اور اس کے عمل میں بھی لغو ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی ہر وہ چیز، ہر وہ چیز، ہر وہ سوچ، ہر وہ لفظ، ہر وہ سٹیٹمنٹ، ہر وہ عمل جو انسان کو اس کی اصل مقصد سے، اس کی زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دے، ڈسٹریکٹ کر دے، تو وہ لغو میں آ جاتا ہے۔ اور انسان اور اسپیشلی ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، یعنی یہ ہماری زندگی کا مین مقصد ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا؟ کہ یہاں پر ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ان کاموں کو کر جائیں جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو ایسا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جو کام ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے جو کام ہے، ان کاموں کو کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم نے کام کرنے ہیں، ان کاموں کو کرنے میں جو جو چیزیں بھی رکاوٹ بن رہی ہیں، جو جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، جو جو چیزیں ہمیں اس مقصد سے غافل کر دیتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ لغو میں آ جاتی ہیں، یعنی بے معنی چیزیں ہیں۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار، یعنی جو اس سے غیر متعلقہ باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جن چیزوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اس سے بالکل irrelevant باتیں ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا سم ٹائمز کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ کسی اور کے تو بہت ریلیونٹ ہیں لیکن ہمارے لیے irrelevant ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، بالکل unnecessary ہیں، ایکسٹرا ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیکار ہیں، بے معنی ہیں، یوز لیس ہیں، جسے کہہ لیں کہ جنک ہے، بالکل ویسٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لغو میں آ جاتی ہیں۔ تو انسان کے اسلام کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی کس بات میں ہے؟ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے اسلام کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا کچھ بھی تعلق واسطہ نہیں ہے، جس کے ساتھ اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یعنی بیکار قسم کی چیزوں کو وہ اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی لغات جو ہے نا، یہ اس کو بھی کہتے ہیں پرندوں کے چہچہانے کو، پرندوں کے چہچہانے کو بھی لغو بولتے ہیں۔ تو یہ چہچہاہٹ جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یعنی پرندے، آپ نے دیکھا ہوگا جب چہچہانا شروع کرتے ہیں تو کرتے ہی رہتے ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو وہ اچھی لگے گی، وہ پرندوں کا چہچہانا تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا لگے گا، لیکن اگر پرندے آپ کے سر پر آ کر ہی جو ہے بہت زیادہ چوں 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 شروع کر دیں، تو آپ انوائے ہونا شروع ہو جائیں گے، انوائڈ ہوں گے، اور کیا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ بالکل میننگ لیس ہے، یعنی ان کا چہچہانا جو ہے نا ٹوٹلی میننگ لیس ہے۔ تو بیسیکلی اسی طرح سے کیا ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا واو یہ تو بہت اچھی ہیں، اس میں مزہ آ رہا ہے، لیکن یقین کریں کہ وہ کیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں کائنڈ آف بوجھ بن جاتا ہے، وہ بوجھ کی طرح ہے، جس سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اصل سے غافل ہو جائے گا، اور اسی بوجھ کے تلے جو ہے وہ دب جائے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ انسان کی یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ لغو میں جیسے کہ بہت ساری بیکار چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس میں لغو میں شامل ہیں۔ تو ایک مومن جو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اس کے لیے اس کو محنت اور کوشش چاہیے۔ تو محنت اور کوشش کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے کاموں کو، بہت ساری نیکیوں کو، بہت ساری اچھی چیزوں کو کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور بہت سارے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہم نے بیکار قسم کی اپنی زندگی میں ایڈ کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کیا ہے کہ
नेकियों की तरफ नहीं जा सकते, उन कामों को नहीं कर पाते जो कि करने चाहिए, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा को हासिल करने का जरिया है। और ये चीज भी हमें पता चल रही है कि इंसान इस जिंदगी में अगर नेकियों में दौड़ लगाना चाहता है तो अपने आप को हल्का फुल्का रखे, अपने आप को हल्का फुल्का रखे और गैर जरूरी, अननेसेसरी, इररेलेवेंट और मीनिंगलेस, बेकार किस्म की, वेस्ट किस्म की चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दे। आपने देखा होगा कि जो लोग दौड़ लगाते हैं, जो लोग दौड़ लगाते हैं, तो क्या होता है कि आप दौड़ लगाते हुए आपने ये नहीं देखा होगा कि अच्छा बड़ा सा बैग पैक उन्होंने ले लिया हो, अच्छा मैं जरा ये चीज भी रख लूं कहीं दौड़ लगाते हुए मुझे इस चीज की जरूरत पड़ जाए, अच्छा मैं जरा अपना फोन भी रख लूं कोई टेक्स्ट मैसेज ना आ जाए तो मुझे वो भी देखना है। नहीं, उस वक्त आपने देखा होगा कपड़े भी जो है ना बड़े हल्के फुल्के से मुख्तसर पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यानी जरूरत के मुताबिक, अगर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वो चीज अपने साथ लेंगे, जितना वो अपने आप को ओवरलोड करेंगे, जितनी अननेसेसरी चीजें अपने साथ लेंगे, तो वो दौड़ ही नहीं सकेंगे, वो तो दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दौड़ में आगे निकलने के लिए वो सिर्फ अपने साथ जरूरत ही की चीज रखेंगे। और इवन के क्या होता है कि जगह जगह पर लोग जो उनके लिए पानी भी ले, हालांकि पानी भी उनकी जरूरत है, फिर भी वो पानी अपने साथ कैरी नहीं करते, बिकॉज ये उनकी दौड़ को अफेक्ट करेगा। ये हो सकता है कि पानी के बोझ की वजह से वो पीछे रह जाएं। तो बेसिकली क्या है कि पानी के लोग जो हैं पानी उनके लिए लेके खड़े होते हैं कि उनको आगे कहीं और से पानी मिलेगा, पानी भी वो अपने साथ नहीं रखेंगे। तो क्या है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए दौड़ लगाना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, तो अपनी जिंदगी को डीक्लटर करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में से बेकार, इररेलेवेंट और फजूल किस्म की चीजों को निकालना पड़ेगा। तभी हमारे पास वक्त निकलेगा कि हम उन वक्त को जो है अच्छे और बेहतरीन तौर पर यूज कर सकें। एक नमाज ही की मिसाल ले लें, अभी हमने नमाज पे इतनी देर बात की और नमाज में बात क्या थी कि खुशू का हासिल होना। तो क्या है, उसमें भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लव को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यानी लव नहीं होगा तो ही हमारी नमाज भी क्या है, बेहतरीन हो जाएगी। क्या होता है, यानी आजकल तो वही बात है ना कि सोशल मीडिया पे इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी चीजें, इतनी शेयरिंग, यानी जिसको जो कुछ भी अच्छा लगा, अब हो सकता है कि भाई आपको अच्छा लगा, आपसे रेलेवेंट है, हम कह रहे हैं अच्छा मुझे, मैंने ये देखा है तो सारी दुनिया मेरे साथ देखे, तो हम हर जगह उस चीज को शेयर कर देते हैं। और क्या होता है कि दूसरे के लिए, अब ये हम पर है कि हम ये जो है ना एक फिल्टर अपने लिए रख लें कि सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर चीज, हर वीडियो, हर शेयरिंग का एक एक लफ्ज पढ़ना और एक एक लम्हे की पूरी वीडियो वॉच करना ये हम पर फर्ज नहीं हो गया, बल्कि क्या है कि ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज अननेसेसरी है। सिर्फ जरूरत की हद तक जो है ना चीज को लिया जाए, उससे ज्यादा जितना भी है वो बिल्कुल बेकार है और ये हमारे लिए बोझ है। और इस बोझ की वजह से हम नेकियों में दौड़ नहीं लगा सकते, इस बोझ की वजह से हम नेकियों में आगे नहीं निकल सकते, और इसी बोझ की वजह से हमारी नमाजें भी मुतासिर होती हैं। क्या होता है कि हम अच्छा वजू के लिए जा रहे थे, जाते जाते काउंटर टॉप पे फोन पड़ा हुआ था, वो उसने जरा सा टीं किया, अच्छा देखो किसका मैसेज आया, अच्छा मैसेज देखने लगे तो साथ ही कुछ और नजर आ गया, साथ ही कुछ और नजर आ गया, अच्छा ये क्या डिस्कशन चल रही है। तो बस आधा पौना घंटा वहीं खड़े खड़े हमारा निकल गया, हमें वक्त का एहसास तक नहीं होता। जब हम फोन पर होते हैं इतना टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और उसके बाद क्या होता है, फिर हमारी अब नमाज का तो टाइम थोड़ा रह गया, और नमाज का टाइम भी थोड़ा रह गया, फिर हमें अपने काम भी याद आ गए। ओहो, मैंने तो सोचा था अभी मैं नमाज पढ़ के तो उसके बाद मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, सारे काम आपके आगे चले गए। तो बेसिकली क्या है कि मोमिन जो है ना बहुत अलर्ट और एक्टिव होता है। कद अफलहा, किसान को याद रखें, अपनी फसल में सिर्फ जरूरत की चीज को आने देता है, गैर जरूरी चीजों को निकाल देता है। कोई जड़ी बूटी उसको नजर आ जाए तो फौरन उसको वहां से उखेड़ के परे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी फसल को मुतासिर करेगी, उसकी वो ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो इसी तरह एक मोमिन भी जो है ना बहुत अलर्ट होता है, अपनी जिंदगी में से, अपनी जिंदगी में लव को एंटर नहीं होने देता, और जहां कहीं से भी कुछ एंटर हो तो फौरन उसको अपनी जिंदगी से निकाल परे फेंकता है। तो क्या है कि ये एक्स्ट्रा है, बर्डन है, बोझ है,
اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو فری کرنا چاہیے، اور ہر انسان جو ہے باشعور ہے، ہم بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ضروری ہے، کہ یہ انفارمیشن ریئلی ورتھ کرتی ہے کہ میں اس پہ اپنا ٹائم لگاؤں. یعنی جسٹ امیجن کہ یہ اس انفارمیشن کے دور سے پہلے بھی انسان زندگی گزار رہے تھے، اور یقین کریں کہ اس کو آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ کچھ عرصے کے لیے جسٹ ریلیونٹ چیزوں کو لیں، جسٹ ریلیونٹ چیزوں کو لیں، اور دیکھیں کہ اس سے یعنی آپ کی زندگی متاثر نہیں ہونے لگی، الٹا آپ زیادہ پرسکون محسوس کریں گے. جتنا بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے اتنا زیادہ آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کے کام بھی جو ہے نا صحیح سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ وقت جو ہے نا بہت 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 قیمتی ہے. اس وقت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے نا بہت بہت قیمتی ہے، اور اس کو بچانا چاہیے، اور اس وقت کو غیر ضروری چیزوں کو نکال کر اس وقت کو سیو کرنا چاہیے، اور اس وقت کو بچا کر جو ہے نا یہ وقت کس کو دینا چاہیے؟ اپنی ذات کو دینا چاہیے، اپنے آپ کو دینا چاہیے. اور میری ذات کا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی می ٹائم، کہ میرا ٹائم کون سا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا میرا ٹائم یہ ہے کہ یعنی میں تھوڑا اپنی کپڑوں پہ توجہ دے لوں، اپنی سکن کی خوبصورتی پہ توجہ دے لوں، اپنے بالوں کو کیسے میں نے خوبصورت بنانا ہے میں اس پہ توجہ دے لوں، اچھا یہ چیزیں چاہیے مجھے اپنی ذات کے لیے. یہ می ٹائم نہیں ہے، یقین کریں کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے. اصل آپ نے جو اپنے آپ کو وقت دینا ہے وہ وقت ہے جو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سپینڈ کر دیا. دیٹس اٹ. باقی جو ہے نا وہ وقت آپ کا نہیں ہے، وہ آپ نے بس یوں ہی نکال دیا. لیکن جو آپ نے ریئلی حقیقت میں آپ نے اپنی ذات پر وقت صرف کیا، وہ بس وہی وقت ہے جو کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا. باقی کیا تھا وہ ادھر ادھر نکل گیا. اور اس کے علاوہ کیا ہے، ایک اور چیز بھی، یعنی وقت قیمتی ہے، اس کو بچایا جائے، اس کو بیکار چیزوں میں ضائع نہ کیا جائے، اور بچا کر اس کا بہترین استعمال کیا جائے. ایک تو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، اور دوسرا اپنی فیملی کے لیے بھی اس کو سپینڈ کیا جائے. اور کیا ہو رہا ہے کہ یعنی انہی چیزوں کی وجہ سے ارریلیونٹ اور بیکار قسم کی ایکسٹرا ویسٹ قسم کی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں توجہ دے پاتے. یعنی ہمیں جو ہے وہ ٹائم اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی ضرورتوں کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچے بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ان کے ساتھ وقت گزارنا، اچھا وقت گزارنا، یعنی فیملی ہے نا، ان کا بھی حق ہے ہم پر. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ حق سارا جو ہے نا یہ بیکار چیزوں کو دیتے ہیں، اور بیسیکلی ان کو وہ اچھا وقت، وہ کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے. اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہم پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی پورا کریں. تو یعنی ہے کیا کہ اب یہ ہم پر ہے، ہم اپنے یعنی اپنے اون جج ہیں کہ کس طرح سے بیسیکلی ہے کیا کہ ایک مومن جو ہے نا وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا. یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں پر نماز فلاح سے بات شروع ہوئی کہ مومن جو ہیں وہ کامیابی پا گئے، اور اس کے بعد نماز کی بات ہے کہ نماز میں وہ کیا ہے؟ خاشعون ہیں. نماز بیسیکلی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے. اور اگر ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے مقصد ہی کو پورا نہ کیا، اس کی عبادت اور فرما برداری ہی کو نہ کیا، تو یہ تو ٹوٹل فیلئر ہو گیا. یعنی ہم تو پھر ناکام ہو جائیں گے. تو پھر بیسیکلی یعنی کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی کو گزارنا، اور پھر اس کی رضا کو پا کر اس کی جنت میں داخل ہو جانا. اور یہ ساری چیزیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، جو چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری لغو ہی میں فال کرتی ہیں. تو بیسیکلی اب ہم نے اپنا جائزہ لے کر خود چیک کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے لغو ہیں
اور کس طرح سے ہم نے ان سے چھٹکارا پانا ہے. اور یہ کہ انشاءاللہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، اس کو ضرور کر کے دیکھنا چاہیے. اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا بتائے تو ہمیں، یعنی آپ دو چیزوں کا کمپیریزن تب تک نہیں صحیح سے کر سکتے جب تک کہ آپ دونوں کے اندر سے گزرے نہ ہو. اب ایک کے اندر سے تو ہم گزر رہے ہیں نا، تو یہ جو دوسرا کام ہے نا کہ بیکار فالتو کی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالا جائے، اس کو بھی کر کے دیکھا جائے، پھر ہم محسوس کریں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ ان دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے. اس کی بدصورتی کو اور دوسرے کی خوبصورتی کو تب ہم جو ہے نا صحیح سے اس کو جو ریئلائز کر سکیں گے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ ضرور کر کے دیکھیں، اور تب آپ محسوس کریں گے کہ دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے، کہ خام خواہ میں اپنے آپ کو اتنا بھاری اتنے بوجھ میں ڈال کے رکھنا، اور کہاں اپنے وقت کو بچانا اور اسے اچھے پروڈکٹیو وے میں استعمال کر لینا، تاکہ انسان جو ہے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکے. اور مومنین کی یہاں پر یہ دوسری خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لفظ سے کیا کرتے ہیں، منہ موڑ کے رکھتے ہیں. اب یہ جو معرضون ہے نا، اعراض برتنا، ایک ہوتا ہے تولا یعنی منہ موڑنا، ایک ہوتا ہے فزیکلی آپ جو ہے کسی چیز سے منہ پھیر جاتے ہیں. معرضون جو ہے نا، یہ دل کا یعنی ہارٹ ایورژن کا نام ہے، کہ یعنی آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. مومن جو ہے نا بیکار چیزوں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس سے ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا بیکار سی چیزوں میں. تو مومنین کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، بےہودہ باتوں سے بیکار باتوں سے کیا ہے، اعراض برتتے ہیں، یعنی ان کا دل جو ہے نا بالکل بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا. اور پھر کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ للزکاۃ، زکوٰۃ کے لیے فاعلون، ادا کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہے زکوٰۃ کی بات ہے، تیسری کوالٹی کہ فلاح پانے والے مومن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یہ مکی صورت ہے اور یہاں پر جو ہے زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکہ میں بیسیکلی فرض نہیں کی گئی تھی، اور لیکن پھر بھی کیا تھا کہ وہاں پر یعنی مسلمان جو ہے وہ چیریٹی کرتے تھے. یعنی زکوٰۃ کی باقاعدہ فرضیت اور اس کے جو احکامات ہیں، کس طرح سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، یہ سارا سیٹ اپ، یہ سارا سسٹم جو تھا یہ مدینہ میں آ کر جو ہے وہ ہوا. اور لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ مکہ میں جو ہے زکوٰۃ دی جاتی تھی، یعنی چیریٹی جو ہے مسلمان جو ہے وہ ان کو کہا گیا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ہمیں جو ہے اکٹھی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے ان کو انکریج کیا گیا کہ مال کی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ جو ہے نا اس کے اپنے اون میننگز ہوتے ہیں، صفائی کے یعنی پیوریفیکیشن کے، اور بڑھنے کے، یعنی کسی چیز کو پاکیزہ کرنا، اس میں پاکیزگی کا عمل ہے. زکوٰۃ کے لفظ میں جو ہے پاکیزگی کا عمل ہے اور بڑھوتری ہے، کسی چیز کا گرو کرنا، بڑھ جانا. تو بیسیکلی زکوٰۃ بھی ہم کیوں دیتے ہیں، زکوٰۃ المال جو ہے، مال کی زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو جو ہے پیوریفائی کر دیتے ہیں، پاکیزہ کر دیتے ہیں. اور زکوٰۃ دینے سے سبحان اللہ مال جو ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. تو کیا ہوتا ہے کہ اب ایسے نہیں ہے کہ انسان کہ اچھا میں حرام سے پیسے کماؤں اور زکوٰۃ دے دوں تو میرا مال جو ہے پاک ہو گیا. حلال ہی سے کمایا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے. کیونکہ آبویسلی ہم لاکھ کوشش کریں، ہمارے ذرائع جو ہیں حلال ہوتے ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی حرام کی اس میں آمیزش نہ ہو، اور ہر طرح سے پوری امانت داری ہم دکھاتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر ہمارے سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ کسی نے یعنی کام جیسے ہے اتنے آورز جو ہے کام کرنا ہے، تو اب پوری آنیسٹی کے ساتھ انسان اس کو کرے گا، اتنے ٹائم کو پورا کرے گا. لیکن سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ کمی رہ گئی، جتنے گھنٹوں کا آپ نے معاوضہ لیا اتنے گھنٹے آپ نے کام نہیں کیا. کوشش کی آپ نے، پوری انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کہیں تھوڑا بہت جو ہے کچھ ہیر پھیر ہو گیا. تو اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو کہ شامل ہو جاتی ہیں کوشش کے باوجود. تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو یہ ان
اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے نا وہ پیور ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر خاص طور پر جو ہے، چونکہ مکی صورت ہے، باقاعدہ سے ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، تو کیا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر کیا ہے کہ نفس کی زکوٰۃ کی بات ہے کہ مومن جو ہے یعنی چیریٹی تو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتا ہے، نفس کو بھی جو ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اور تزکیہ میں جو ہے نا دو چیزیں آتی ہیں۔ تزکیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ تخلیہ، تخلیہ ہوتا ہے نا یعنی الگ کر دینا، نکال دینا کسی چیز کو، گرا دینا، اور یعنی جیسے کہہ لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تخلیہ یعنی چیزوں کو نکالنا بھی، اور پھر کیا ہے کہ اچھی چیز کو ریپلیس کرنا، اور پھر خوبصورتی کے میننگز میں بھی آتا ہے۔ تو کس طرح سے یعنی نفس کا تزکیہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں سے جو بیکار غلط قسم کی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو اپنے دل سے، اپنے ذات سے نکالتا ہے، غلط عادتوں کو، بری چیزوں کو، بری باتوں کو اپنی ذات میں سے نکالتا ہے، اور نکال کر اس کو ریپلیس کرتا ہے اچھی باتوں سے، اچھی چیزوں سے، اچھی عادتوں کے ساتھ اس کو ریپلیس کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یعنی صفائی کا ایک جنرل سا بھی آپ دیکھیں کہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کہیں کہ اچھا میں نے جو ہے نا گھر صاف، انسان کچن صاف کرے، اچھا بہت صاف کر لیا، سارا صاف کر لیا، لیکن گاربیج کین جو ہے نا فل پڑا ہے، اور جو کچھ بھی گند ہم نے نکالا ہے نا وہ ہم نے وہیں صاف ستھری کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ تو یہ تو صفائی نہیں ہوئی نا۔ صفائی، کمپلیٹ صفائی کیسے ہوگی کہ ساری ڈرٹی چیزیں نکالی جائیں گی، صفائی کی جائے گی، اور پھر ہم کچھ نہ کچھ ایسا بھی رکھیں گے کہ تھوڑا یعنی وہ خوبصورت بھی ہو، خوشبودار بھی ہو جائے، اچھی اسمیل ہو، یعنی کچھ اس میں خوبصورتی بھی ہم ایڈ کریں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بری چیزوں کو نکالنا، اچھی چیزوں کو لے کر آنا، اور پھر اس میں بڑھتے جانا، کیونکہ زکوٰۃ میں جو ہے پیوریفیکیشن اور گروتھ دونوں میننگز ہیں، صفائی بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو، اور بڑھوتری بھی ہو۔ تو کیا ہے کہ یعنی مومن جو ہے ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا جو ہے وہ غلط اچھے کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ اس کے اندر بری عادتیں بھی ہوں، نہیں، وہ ہمیشہ کانشیس رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنے آپ پہ چیک رکھتا ہے کہ کون سی غلط عادتیں ہیں، کون سی بری چیزیں ہیں، تو وہ ان بری چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، اور اس کی جگہ کیا ہے کہ اچھی باتوں کو، اچھی عادتوں کو اپناتا ہے، اور پھر اس میں وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھی خوبی ان کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ سوائے اعلی ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا پھر اپنی ان کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈی کی بات ہے۔ فَإِنَّهُمْ کہ بے شک نہیں، کہ بے شک وہ غیر نہیں ملومین ملامت زدہ، یعنی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ یعنی ہر وہ چیز جو کہ یعنی شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اس سے نکل جاتی ہے، تم تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ زنا ہے، ہم جنسی ہے، چھپی دوستیاں ہیں، یا پھر اس کے علاوہ یعنی بے حیائی کی جتنی بھی چیزیں، ذرائع جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر بے حیائی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ان سے کیا ہے وہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی ہی کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بے حیائی کا ارتکاب بھی کر ڈالتا ہے۔ تو مومن جو ہے بے حیائی سے کے ارتکاب سے بھی بچتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی بچتا ہے جو کہ انسان کو بے حیائی کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مومنین جو ہے نا، یہ بیسیکلی صرف اپنی بیویوں کی حد تک رہتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ اپنی بیویوں کی حد تک رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ آم، جو ان کی لونڈی ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہاں تک ہے، یعنی بیوی
اپنے جو یعنی جو ہے اس کی اسپاؤس ہے اس سے الگ اگر انسان کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ایسے میں وہ ملامت زدہ ہے، لیکن اسپاؤس کے ساتھ جو ہے نا وہ شرمگاہ کی حفاظت اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اسلام کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے، ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اچھا یعنی نکاح کرنا، شادی کرنا، اور یہ چونکہ ایک قدرتی سی خواہش ہے، جذبہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کی جسے کہہ لیں کہ اس کی فلفلمنٹ بھی ضروری ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ کوئی شرمندگی کی بات ہے، یا اگر کسی کو شادی کی خواہش ہے تو اس بات پہ اسے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ ڈیزائر کیوں ہے کہ اچھا میری شادی ہو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے بیسیکلی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں نکاح کریں اور اپنی اس خواہش کو حلال ذریعے سے پورا کریں۔ اس خواہش کو جو ہے پورا ہونا چاہیے، لیکن کیسے؟ حلال اور جائز ذریعے سے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کا ذریعہ۔ یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ مومن کیا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے سے، اپنی بیویوں کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ کنیزوں کے ذریعے سے، یعنی لانڈی کے ذریعے سے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی بیسیکلی نکاح کو جو ہے نا ایسے نہیں، اور یہ چیز اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا، اپنا اپنا تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے، جیسے سم ٹائمس کچھ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو فوراً تھوڑا سا ذرا شوق ہو جاتا ہے کہ اچھا ذرا شادی کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، تو ایسے میں بھی کسی کو شرم یا آر دلانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس شخص کے بارے میں ایسا سوچنی چاہیے ہاں یہ کیسا لڑکا ہے، ہاں یہ کیسی لڑکی ہے، اس کو کتنا شادی کا شوق چڑھ رہا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ تو یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ شرم والی بات، آر والی بات اور ملامت کرنے والی بات کیا ہے کہ انسان میں یہ خواہش ہو اور اس خواہش کو وہ ناجائز اور حرام کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی میں یہ خواہش اٹھتی ہے تو یہ فطری سا عمل ہے، اور وہ اس عمل کو اگر اس خواہش کو جائز ذریعے سے پورا کرتا ہے تو اس میں کسی کو جو ہے نا ملامت، یعنی اس میں ملامت نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہم آتا ہے کہ جو ہے 3 آدمی جو ہیں آصلی وسلم کے کی ازواج کے پاس آئے، اور آصلی وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھنے لگے کہ آصلی وسلم جو ہے کس طرح سے کتنی کتنی کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کچھ عبادات تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سامنے ہوتی تھیں، اور کچھ آپ کی عبادات گھر میں بھی ہوتی تھیں۔ تو وہ جسٹ جاننا چاہ رہے تھے کہ آصلی وسلم کی کیا روٹین ہے، کس طرح سے آصلی وسلم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ان کو ان کی ازواج نے آپ کی ساری روٹین بتایا کس طرح سے کرتے ہیں، تو صحابہ کو لگا کہ شاید یہ کچھ کم ہے، یعنی ان کو تو یہ لگ رہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور آپ کی تو پہلے اور اگلے پچھلے سب خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا بھی کرتے ہیں یہ بہت ہے، لیکن ہم تو اتنے گناہ گار ہیں تو ہمیں تو بہت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سینس میں ان کو لگا کہ شاید یہ تھوڑا ہے۔ تو آپ کی جو عبادات تھیں ان کے بارے میں سننے کے بعد ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز میں گزاروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ ایسی ایسی ساری باتیں کی، یعنی اس طرح سے تم ہی یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تھوڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان، اور یہ بھی چیز ہے کہ جیسے اگر شوہر اور بیوی ہیں، سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اچھا نئی نئی شادی ہوتی ہے تو جو ہے تو بھی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ہر ایک کوئی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اچھا شوہر بیوی کے پاس ہے، اچھا وہ اس وقت کیا کر رہے تھے، تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں جو ہے نا کوئی آر دلانے والی بات نہیں ہے، کسی کو شرم دلانے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی دوسروں کو جو ہے نا بہت زیادہ اس معاملے میں یعنی ٹو رکھنی چاہیے اور کھوج رکھنی چاہیے۔ اور
کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ ایک تو بیویوں کے ساتھ، یعنی اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے جس طرح سے بھی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس معاملے میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیویوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، او ما ملکت ایمانہم، لونڈی کی بات ہے۔ تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ذرا ٹاپک سے ہٹ کر بات ہے، لیکن انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سا ذرا ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ یہ بھی چیز ایسی ہے جس کو سن کر جو ہے نا کافی زیادہ سوال ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی اچھا اگر غلام عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا مالک جو ہے وہ جیسے چاہے ریلیشن جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے، یہ تو زیادتی ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ اسلام میں یہ اس طرح سے کیوں ہے کہ لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ تو اور اسپیشلی یہ جو غلام لڑکے اور لڑکیوں کی بات ہے، تو اس میں جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی باتیں جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو لونڈیوں والا سسٹم تھا، یعنی غلامی والا سسٹم تھا، یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے تھا، پہلے سے تھا، اور بہت زیادہ تھا۔ نہ صرف عرب میں تھا بلکہ ارد گرد بہت ساری جگہوں پر جو ہے غلامی جو ہے یہ بہت کامن تھی، یعنی لوگوں کو جو ہے لوگوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی انسانوں کی، اور باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں جہاں پر کہ لوگ آ کر جو ہے اپنے لیے غلام مرد یا غلام عورتیں جو ہیں ان کو خریدا جاتا تھا۔ یعنی بیسیکلی کوئی سسٹم نہیں تھا، بس جو لوگ کمزور ہیں اور ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا، اور جنگیں چونکہ بہت ہوتی تھیں تو جنگوں میں جتنے بھی قیدی عورتیں اور مرد آتے تھے ان سب کو غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر آگے سے ان کو جو ہے کام لیا جاتا تھا ان سے، یا پھر ان کو جو ہے وہ فروخت کیا جاتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ جاہلیت کے دور میں تھا، اسلام کے آنے سے پہلے تھا۔ تو اسلام نے بیسیکلی اس چیز کو، اس سسٹم کو جو ہے نا ختم کیا۔ ختم کس طرح سے کیا ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو ٹوٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہو کہ یعنی جو غلام مرد اور عورتیں جو ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کس طرح سے اس چیز کو ختم کیا؟ ایک تو یہ کہ جو پہلے وجہ تھی وہ کیا تھی کہ بہت جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگوں میں جو بھی قیدی آتے تھے وہ غلام اور لونڈی کی ان کو بنا لیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس چیز کو، اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ایکشن لیا وہ کیا تھا کہ کوئی بھی غارت گری نہیں ہوگی، یعنی جنگیں جو ہے نا خواہ میں نہیں کی جائیں گی۔ جنگ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگی، یعنی ایسے جنگ نہیں کی جا سکتی کہ اچھا چونکہ میرے نیبر میں جو ملک ہے اس میں بہت مال و دولت ہے، اس میں یہ جو ہے وہ ذخیرے ہیں، بہت مال اسباب ہے، تو چلو اس پہ حملہ کرو اور اس کی دولت پہ جو ہے قابض ہو جاؤ۔ یعنی اس چیز کے لیے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ یا پھر یہ کہ اچھا اگر ہم جنگ کر کے یہ علاقے فتح کر لیں تو ہماری سرحد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ اپنی حدوں کو، اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جنگ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی پرپس کے لیے جنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی انسانوں کی دوسری وجہ کیا تھی؟ یعنی ایک تو جنگوں کی وجہ سے جو ہے وہ غلامی بہت زیادہ تھی، اور سیکنڈ اس کی ریزن تھی کہ لوگ انسانوں کو فروخت کر رہے تھے، تو اس چیز پر بھی ٹوٹل جو ہے وہ بین کر دیا گیا کہ انسانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ اب یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے یعنی جیسے اسلام آیا تو اسلام پر جنگیں جو ہیں وہ مسلط کی گئیں۔ جب جنگیں مسلط کی گئیں، دین کے راستے میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو ڈیفینیٹلی کیا تھا کہ جب اب جنگ ہوگی، دشمن آپ کے سامنے ہوگا، تو جنگی قیدی جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ اب اس چیز میں بھی ہمیں جو ہے نا ڈفرینٹ آپشنز نظر آتی ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح سے معاملہ کیا گیا۔ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو جنگی قیدی آتے تھے عورتوں اور مردوں کی صورت میں، ان کو جو ہے بغیر معاوضے کے بھی واپس کیا گیا۔ تو یہ چیز بھی یعنی شو کرتی ہے کہ اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا کہ جنگیں کی جائیں، لوگوں کو قیدی کیا جائے اور پھر ان کو غلام بنایا جائے۔ بغیر معاوضے کے بھی قیدیوں کو واپس کیا گیا، جیسا کہ جنگ حنین میں ہوا۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر قیدی آ گئے ہیں اور وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو فدیہ دے کر جو ہے وہ آزادی لے لیں، ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا۔ اور مال کے ذریعے سے بھی یعنی فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور کوئی خدمت بھی،
یعنی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ بہت سے قیدیوں کو اس فدیے پر بھی چھوڑا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی ان کا فدیہ تھا۔ اس کے بعد وہ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ اور قیدیوں کو ایکسچینج کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے۔ اور جب ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ساری آپشنز بتائی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یعنی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد کچھ جنگی قیدی آ گئے، یہ کچھ آپشنز ہیں، ان میں سے دیکھا جائے کہ کون سی آپشن جو ہے وہ ورک کرتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، دین کیا ہے کہ ان قیدیوں کو جو ہے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ ایک سسٹم دیا گیا کہ جو جنگ کا جو بھی امیر ہے، جو کہ وہاں کا یعنی جو حکومت چلا رہا ہے، جو امیر ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں مال غنیمت یعنی مال کی صورت میں اور جنگی قیدیوں کی صورت میں آیا، تو جو بھی جنگ میں لوگ شریک ہوتے تھے وہ بس جسے کہہ لیں کہ جو جس کے ہاتھ لگا وہ اس کا، جس نے جس انسانوں کو پکڑ لیا، یعنی اپنی دشمنوں میں سے جن لوگوں کو پکڑ لیا وہ اس کے، اور جس مال کو اس نے ہتھیا لیا وہ اس کا۔ تو اسلام میں کیا ہوا کہ سارا جو بھی جنگی قیدی ہیں، جو بھی مال جنگ کے بعد آیا، مال غنیمت آیا، وہ سارے کا سارا کہاں جائے گا؟ امیر کے پاس جائے گا، لیڈر کے پاس جائے گا۔ اب وہ لیڈر جو ہے اس مال کو بھی تقسیم کرے گا، اور جو جنگی قیدی ہیں ان کو بھی ان لوگوں میں تقسیم کرے گا جو کہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اب یہ بھی چیز ہے کہ یہ ایسے نہیں تھا کہ یعنی لوگ جو ہے خود سے چوز کریں کہ اچھا مجھے یہ والی لانڈی چاہیے، مجھے یہ والی لانڈی چاہیے، نہیں، یہ امیر جو ہے نا وہ دے گا کہ اچھا اس کو یعنی یہ اس کے پاس یہ غلام جائے گا، یہ اس کے پاس یہ غلام جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اس میں ہمیں بے شمار فائدے پتہ چل رہے ہیں۔ یعنی جو قیدی آئے ان کو ایسے نہیں تھا کہ اچھا قیدوں یہ جو جیلوں میں ڈال دینا ہے، یہ انتہائی اذیت ناک جسے کہنے کے سزا ہے۔ قید جو ہے نا انتہائی اذیت ناک سزا ہے کہ آپ انسان کو جس کا کہ معاشرے میں رہنے کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہو، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ سوشلی یعنی اگر آپ اس کو سوشلی کٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب قیدی جو ہیں وہ لوگوں میں بانٹ دیے گئے تو وہ ان کو اپنے گھروں میں رکھیں گے، جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ جس کو جو بھی غلام کے طور پر ملا وہ اس غلام کو کہاں رکھے گا؟ اپنے گھر میں رکھے گا، اسے گھر کا ماحول ملے گا، اور وہ گھر میں قید نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ وہ باہر یعنی ادھر ادھر گھر سے باہر بھی جائے گا اور اپنے مالک کے کام بھی کرے گا۔ تو بیسیکلی اسے گھر کا ماحول بھی مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ معاشرے میں اس کا معاشرے کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ بھی ہے کہ اس وقت میں اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ جو قیدی آتے تھے، عورتیں اور مردوں کی صورت میں اگر ان کو وہاں پر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو کیا تھا کہ وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر تو یہ تھا نا کہ جو مضبوط ہے، جس کے پاس طاقت ہے، تو وہ کمزور کے ساتھ جو چاہے کر لے۔ تو قیدیوں کو اگر چھوڑ دیا جاتا تو لوگ جو ہیں ان کو محفوظ نہ رہنے دیتے، اور اسپیشلی خاص طور پر عورتوں کو دیکھیں تو ان کی جان اور عزت دونوں ہی محفوظ نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی کہ جب اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ عورت اس کو ملی ہے غلام کے طور پر، لونڈی کے طور پر، تو وہ جس کو دی گئی ہے یہ بھی کائنڈ آف کانٹریکٹ ہے۔ جس طرح سے نکاح ہے نا، نکاح ہم یعنی نکاح کے بغیر اگر ریلیشن ہے تو اس کو ہم ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں، نکاح کے ساتھ ہو تو وہی چیز جائز ہو جاتی ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے کانٹریکٹ، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ سائن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر چیز جو لیگل ہو جاتی ہے، ہر چیز جو جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لونڈی بھی اس شخص کو ملی ہے، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ یہ امیر نے یعنی جو لیڈر تھا اس نے اس شخص کو وہ لونڈی دی، تو یہ کائنڈ آف کانٹریکٹ ہے کہ یہ اب اس کی غلام ہے، یعنی بطور خادمہ جو اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیشن ہی قائم کرے، اٹ ڈیپینڈس کہ وہ چاہتا ہے تو ایسے کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کانسیپٹ جو ہے نا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک لونڈی گھر میں ہے تو اچھا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو جس کا دل چاہے جو نہیں، جس کو وہ الاٹ ہوئی ہے، جس کے ساتھ جو جس کو دی گئی ہے، صرف وہی جو ہے یعنی
اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو، مسٹ نہیں ہے، اگر چاہے تو وہ اپنی لانڈی کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ یعنی جب وہ لانڈی جو ہے اس کے گھر میں ہے خادمہ کے طور پر، تو رائٹس جو ہے نا بہت زیادہ دیے گئے ہیں. رائٹس اتنے زیادہ دیے گئے ہیں کہ آپ کو کہیں پر بھی جو ہے نا آج کی مہذب دنیا میں بھی نظر نہیں آئے گا. جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ رائٹس بہت ہیں، جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں نا وہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے. یعنی وسلم جو ہے نا آپ کے آخری وقت میں جو ہے نا آپ کو کن کی فکر تھی؟ تمہارے غلام، تمہاری لانڈی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ان کی آخری یعنی آخری وقت میں نصیحت تھی کہ اپنے غلام اور لانڈی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. اور یہ کہ ایک حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہرگز نہ کہے میرا غلام میری لانڈی. یعنی کوئی مالک جو ہے یہ نہ کہے کہ اچھا یہ میرا غلام ہے، یہ میری لانڈی ہے. اور نہ ہی کوئی غلام یہ کہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا آقا ہے. نہیں، مالک اپنی لانڈی یا اس سے کیا کہے؟ یعنی اپنائیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ مخاطب ہو. کیسے؟ میرا بچہ، میری بچی. یعنی ان کو غلام اور لانڈی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کو ایڈریس بھی کرنا ہے تو اپنائیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو غلام اور لانڈی ہے وہ بھی اپنے مالک کو یہ نہ کہیں یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مالک ہے، بلکہ سید یا سیدی کہے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر اس طرح سے تھا کہ ان کو یعنی غلام اور لانڈی دیے گئے تو ساتھ کیا نصیحت کی گئی کہ جیسا خود کھاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو دو. سبحان اللہ. یعنی کیا ہے کہ جو جیسا کھانا آپ خود کھا رہے ہیں ویسا ہی کھانا آپ اپنے غلام کو بھی دیں گے. جیسا آپ خود پہنتے ہیں ویسا ہی آپ اپنے غلام کو بھی پہنائیں گے. اور سبحان اللہ یہاں پہ یعنی جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر ذرا سچویشن دیکھیں کہ کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، کیسے تکلیفیں دی جاتی ہیں اور ان کو کھانے پہ کیا دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی اس طرح سے کہ ان کی ہر چیز کا، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی مسلمان جو ہے خود کھجوریں کھاتے اور ان کو روٹی پرووائڈ کرتے. روٹی وہاں پہ جو نا گندم بیسیکلی کائنڈ آف امپورٹڈ تھی، کہ مہنگی ایک چیز لگژری کھانے میں آتی تھی، کہ خود تو وہ کھجوریں کھاتے اور اپنے غلاموں کو کیا دیتے؟ جو ہے گندم کی روٹی دیتے. اور اسی طرح سے یعنی اگر ہم لانڈی کی بھی بات لیں کہ اگر کسی امیر نے کسی اپنے جو بھی اس کو لانڈی دے دی، اگر وہ غلام عورت جو ہے اس مالک کو نہیں چاہتی اپنے لیے تو زبردستی مالک اس کے ساتھ جو ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. اور اس کی مثال ہمیں حضرت جویریہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی شخص کو دیا، تو وہ چونکہ اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی تو ان کو لگا کہ میرے لیے یعنی یہ شخص جو ہے نا میرے سٹیٹس کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو میں چونکہ سردار کی بیٹی ہوں تو مجھے اس حساب سے کوئی میرا مالک بھی ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت جویریہ کو اپنا غلام بنایا، اپنی لانڈی بنایا، اس کے بعد ان کو آزاد کر کے جو ہے ان سے نکاح کیا. اور اسی طرح کیا ہے کہ مالک اگر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ کسی مالک نے اپنے لانڈی پر تھپڑ مار دیا تو اس پر جو ہے اس کو لانڈی کو جو ہے وہ آزاد کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مالک سے اگر اولاد پیدا ہو جائے لانڈی کے تو بھی وہ آزاد ہو جاتی ہے، اور مالک اگر مر جائے تو اس کے بعد بھی وہ از خود جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یعنی بے پناہ ڈیٹیل ہمیں بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اب یہ آپشن بھی دیکھیں، یعنی کسی صورت بھی انسانوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، صرف ایک صورت میں کہ اللہ کے نام پر جنگ ہوئی اور اس جنگ کی صورت میں قیدی پاس آ گئے تو اس کے بعد بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں، ان میں سے بھی کوئی ورک نہیں کر رہی، دین آخری آپشن یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے رکھا جائے. اور جب دیا جا رہا ہے تو بے شمار رائٹس کے ساتھ آپ کسی غلام پر جو ہے نا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. اگر کام اس کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہے کہ خود اس کی مدد کرو. اور یہ کہ حدیث میں بھی ہمیں ریوارڈز ہمیں اتنا پتہ چلتے ہیں کہ جو غلاموں کو یعنی مختلف قسم کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہمیں بتایا گیا غلام کو آزاد کرنا. تو سبحان اللہ یعنی غلامی کو کم سے کم کر دیا گیا، منیمم کر دیا گیا، کہ بس بہت ہی
ناگزیر قسم کی سچویشن ہو تو ایسی صورت میں ہے، اور وہ بھی بے انتہا رائٹس کے ساتھ. اور یہ بھی چیز کہ لانڈی ایسے نہیں ہے کہ اچھا یوں ہی خریدا کسی عورت کو اور جس کا دل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ ریلیشن قائم کریں، نہیں، باقاعدہ اس کا ایک سٹیٹس ہے، صرف اپنے مالک کے ساتھ ہے، اور یہ کہ یعنی پوری پروٹیکشن کے ساتھ ہے. اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی دوہرا اجر، ڈبل ریوارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دو لوگوں کے لیے. ایک تو وہ اہل کتاب یعنی جو یہود اور نصارہ میں سے ہے کہ اگر وہ اسلام لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے بھی انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، تورات اور بائبل پر ایمان لائے، اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، اس غلام کے لیے جو کہ اللہ کا بھی حق پورا کرتا ہے اور اپنے مالک کی ڈیوٹی کو بھی پورا کرتا ہے. اور تیسرا ایسا شخص جو کہ اپنے غلام کو تعلیم دے، تربیت کرے اور اس کو آزاد کر دے اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے. تو سبحان اللہ، یعنی اس بات پر دوہرا اجر ہے اگر کوئی مالک جو ہے اپنے غلام کو تعلیم دیتا ہے، اس کی اچھی تربیت دیتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو عورت کو آزاد کر دیتا ہے، اور آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ آزاد کرتا ہے نا، تو ایک عورت اگر غلام ہے، وہ آزاد ہو بھی گئی، اس کا سٹیٹس نہیں سوسائٹی میں چینج ہوگا. اس کا سٹیٹس یعنی کب اپ ہو جائے گا؟ جب مالک اس کے ساتھ نکاح کر لے گا. تو سبحان اللہ، یعنی کتنا زیادہ جو ہے ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے یا پھر اپنی لونڈی کے ساتھ، تو ایسے میں کوئی ملامت نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ ڈھونڈتا ہے، ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ کیا ہیں؟ حدوں سے نکلنے والے ہیں. اچھا، ہمارا ٹائم جو ہے نا خاصا میرے خیال میں اب ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ بس تھوڑی سی آیات ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ 10 آیات چونکہ بہت آپس میں ریلیونٹ سی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. بس تھوڑا سا انشاءاللہ 5 to 10 منٹس جو ہیں وہ لگیں گے. اور تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ ایک جائز ذریعہ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی جس ذریعے سے بھی انسان اپنی اس فطری خواہش کو پورا کرے گا، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عادون، حد سے نکل جانے والے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لاماناتہم، اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور اپنے اقراروں کے، راعون، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کیا ہے؟ اپنی امانت کے اور اپنے وعدوں کے کیا ہیں؟ وہ حفاظت کرتے ہیں. امانت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی چیز کی ذمہ داری دینا، کوئی بھی اور یہ ذمہ داری جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جسم کی صورت میں بھی ہے، جان کی صورت میں بھی ہے. یعنی کہ امانت جو ہے نا بیسیکلی ہر قسم کی ذمہ داری ہے، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، گفتگو کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں. جیسے کہ اولاد کی اچھی تربیت، اولاد بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کی ہم پر امانت کیا ہے؟ کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں. اور اسی طرح کیا ہے کہ کسی اہل کو اس کی ذمہ داری دینا. تو بیسیکلی یہ ساری کیا ہے؟ امانتوں میں آ جاتی ہے کہ کوئی آپ پر ٹرسٹ اور بھروسہ کرتا ہے اور کوئی چیز آپ کے سپرد کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بات میں کیا امانت آ جاتی ہے کہ کوئی آپ سے اپنا راز کہے اور وہ کہے کہ اس کو آپ نے کسی کے ساتھ بیان نہیں کرنا. تو یہ امانت ہے آپ کے پاس، وہ سیکرٹ آپ اس کو کبھی بھی جو ہے لیک نہیں کریں گے. اگر لیک کر دیا تو یہ کیا ہے؟ خیانت کر دی. اور اسی طرح وعدے، اپنے عہد جو ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہیں، کہیں پر بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ جو فلاح پانے والے مومن ہیں یہ کیا ہے؟ پورا کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے آخر میں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. پہلے نماز کی بات ہوئی، تو نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ کہ طہارت کا خیال رکھا جائے، وضو ٹھیک سے ہو، اور جسم کی صفائی ہو، لباس کی صفائی ہو، جگہ صاف ستھری ہو، ڈائریکشن صحیح سے ہو، صحیح ٹائم پر اس کو پڑھا جائے، اول وقت پر پڑھا جائے، قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے، اور اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو. یہ ساری چیزوں کا خیال کیا ہے؟ نماز کی حفاظت ہے.
اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، ایسی بہترین نماز پڑھنے کے بعد ایسے کاموں سے بچا جائے جو کہ ہماری نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نماز سے یہ دیکھیں کہ کامیابی جو ہے نماز ہی سے شروع ہو رہی ہے اور نماز ہی سے اینڈ ہو رہی ہے، کہ نماز کو پڑھتے ہیں اور پھر نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کیا ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ کیا ہیں، وارث بننے والے ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون، یہ لوگ وارث ہوں گے الفردوس، فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بیسیکلی کامیابی کے طور پر ان کو کیا ملنے والی ہے؟ جنت الفردوس ملنے والی ہے، اور وہاں وہ کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ وراثت بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی بیسیکلی وراثت جو ہے کسی چیز کے انجام کے طور پر ہوتی ہے، نتیجتاً، یعنی کسی کی وفات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وراثت میں کسی کو کچھ مل جائے۔ تو یہ جنت جو ہے نا ہمیں وراثت میں ملے گی، کیسے؟ کہ یہ بیسیکلی انجام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے عمل سے راضی ہو کر اس کو اپنی رحمت میں داخل کرنے کا، یعنی انسان نے اس دنیا میں نیک عمل کیے اور اس نیک عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا، انجام کے طور پر نتیجتاً کیا ہے کہ وہ جنت کا وارث بن گیا۔ تو یہ نتیجہ ہے اس کے اچھے اور نیک عمل کا، جس سے کہ اس کا رب راضی ہو گیا، اور اس انجام کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ وارث بن گیا۔ جیسا کہ انسان دنیا میں بھی وارث کیسے بنتا ہے؟ کسی کے موت کے نتیجے میں۔ تو یہاں پر فردوس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مانگنا چاہیے اپنے لیے جنت الفردوس کو مانگنا چاہیے، اور کیا ہے کہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، وہیں سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی انسان اپنے لیے جنت کو مانگے تو کیا مانگے؟ جنت الفردوس کو مانگے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہیں اور اس کی چھت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو انشاءاللہ اپنا اینڈ کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں، بیسیکلی ایک طرح سے ہمیں بتا دیا گیا، ایک پورا وہ دے دیا گیا، لسٹ دے دی گئی ہے، ایک چیک لسٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر لیں، پرکھ لیں ان کوالٹیز میں، کیونکہ جس میں بھی یہ کوالٹیز ہیں تو وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیابی پانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان آیات پر بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام خوبیوں کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں لا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔